नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविज़न। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आजकल पूरी दुनिया में बहुत हड़कंप मचा हुआ है और कुछ ऐसे देश हैं जो आपस में वॉर पर हैं और एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है दैट वॉर इज़ गुड फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। और हर तरह से किसी भी तरह की लड़ाई जो है वो बहुत ख़राब है हर उस शख्स के लिए जो इस दुनिया में रह रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहा जाता है कि 3 ज की वजह से हर वॉर आज तक हुई है। जर, जोरू और ज़मीन, मतलब कि पैसा, औरत या ज़मीन। तो आजकल जो वॉर चल रही है वो है इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच। लेकिन ये वॉर क्यों है, किस लिए हो रही है, किस चीज़ का झगड़ा है, इसको सरल भाषा में हम आज जानेंगे। और इस मदद के लिए हमारे साथ आज आए हैं हमारे अपने शकील अहमद साहब, जो कि जाने माने जर्नलिस्ट हैं कैलगरी में। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे कि सरल भाषा में ये वॉर क्यों हो रही है। शकील भाई, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका अमृत साहब, इस मौजू के ऊपर इज़हार ख्याल करने के लिए मुझे आपने मदऊ किया। और अगर हम इसको थोड़ा सा सादा अल्फाज में कहें और जितना इसका हमारा दौरानिया प्रोग्राम का जी, तो अगर देखा जाए तो ये जो जंग है, हम मुतादिद बार अपने प्रोग्रामों में ये कह चुके हैं कि जंग खुद एक मसला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम हालिया दिनों में जो हमने देखा है कि अक्टूबर की 7 तारीख को हमास ने इसराइली टेरिटरीज़ के ऊपर एक बड़ा अचानक और सरप्राइज़, जिसको हम कहेंगे, अटैक किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाया जी और बहुत सारे जो है ना आम जो शहरी थे इसराइल के, वो भी हलाक हुए इसमें। जी और उसके फ़ौरन बाद जो है इसराइल ने अपने आप को वॉर एक्ट डिक्लेयर करके जी इस जंग का बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पे इसका आगाज़ कर दिया। जी और ये जंग जो है चंद ही घंटों के अंदर जो है ना इंसानी अलमिया में जो है तब्दील हो गई। जी और दोनों तरफ के हज़ारों से ज़्यादा लोग जो हैं, आप तक की जो गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, तकरीबन 5000 से ज़ायद इंसान जो है इस जंग की नज़र हो चुके हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो आंकड़े आए हैं कि हर 13 मिनट में एक बच्चा या इंसान मारा जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, इसमें कोई आभाम नहीं है। और जिस स्केल के ऊपर वहाँ पे ये जंग जारी है, वो पूरे मिडल ईस्ट ही क्या, पूरी दुनिया की इकॉनमी से लेके सियासी समाजी ढांचे को तब्दील करने की पोजीशन में जा रही है। हम सब की दुआ होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका ख़ात्मा हो और मिडल ईस्ट में दोबारा जो है ना नॉर्मलाइज हालात पैदा हों। क्यों कि वहाँ पे अब ये इंसानी अलमिया बन गया। ये जंग जो है, ये 2 मुल्कों या 2 तंजीमों या 2 ग्रोहों के दरमियान रही, इसने सारी इंसानियत को जो है अपनी लपेट में ले लिया है। और जिस तरह से इसराइल ने पिछले दिनों जो है एक हॉस्पिटल के कंपाउंड में अटैक किया, एक रॉकेट अटैक किया, और उससे अंदाज़न जो है वो 1500 से ज़्यादा अफराद जो है सिर्फ एक जगह पे हलाक हुए, जिसमें लातादाद बच्चे थे, पनाह गुज़ीन थे। तो ये सारी दुनिया के अंदर जो है एक इंसानी अलमिया बन गया है। हमने देखा कि 2022 के अंदर भी जो है यूक्रेन और रशिया की जो जंग चली थी, उसने भी जो है आम नागरिकों को बेतहाशा मुश्किल में डाला और अभी तक चल रही है। बिल्कुल, उसका कोई भी अभी तक नतीजा नहीं निकला है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और साल से ऊपर हो गया है और कोई भी उसका नतीजा नहीं निकल रहा है कि तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। बिल्कुल। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ, या हाँ, यही एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक आम आदमी की उसमें बिना में कि अगर हम ठीक है हम उसको सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे जाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास आंसर आते हैं। लेकिन एक सरल भाषा में अगर आप हमें बताएं कि ये शुरुआत हुई कहाँ से, ये मसला क्या है और आपस में ये 2 मुल्क हैं वो क्यों लड़ रहे हैं। जी, इसका देखें आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ है कि पहले जंग अज़ीम जब 1914 से 18 के दरमियान ख़त्म हुई, जी तो उस वक्त बरतानवी साम्राज्य जो है वो सारी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा था। जी उस वक्त जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे बेलफोर्स के नाम से, जी उन्होंने जो ना एक ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले यहूदियों के लिए
ایک اسٹیٹ کا خاکہ ڈیولپ کیا اور اس کو بیلفور ڈیکلیریشن کہا، اور تاج برطانیہ نے پہلے جنگ عظیم کے بعد وہاں کی خاص طور سے یورپ کے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ایک اسٹیٹ بنا کے دیں گے. یہودی مطلب کہ جوس. بالکل. جی جی ٹھیک ہے. جی. تو لیکن ابھی یہ اپنا اس پہ کام شروع ہوا تھا دوسرے جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، جی، جو 1918 کے سال کے اختتام پذیر ہوئی. جی. اور اس کے ساتھ ہی جو آٹومن امپائر تھی، ترک عثمانی سلطنت تھی اس وقت کی، وہ حصے بکھری ہوئی. جی. اور جو ہے یہ جو فلسطین کا سارا علاقہ ہے جس میں اب اسرائیل ایز اے ملک کے طور پہ نمایاں نظر آتا ہے، جی، یہ سارا فلسطین کی سرزمین تھا. اچھا. اور تاریخی طور پہ بھی یہ فلسطین صدیوں سے یہاں پہ آباد تھا. جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو یہ فلسطین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ رہنے والے تقریباً 97%، 96% مسلم رہا کرتے تھے. جی. ٹھیک ہے. یہ ان کی سرزمین تھی جو کہ اس وقت کی آٹومن امپائر کے زیر انتظام تھی. جی. اور یہاں پہ رہنے والے اس وقت جو یہودی تھے ان کی تعداد، یا جووش جو تھے، جی، وہ اپنا ان کے 4%، 6% اور باقی مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے. تو یہ مین ڈومینیٹڈ جو پاپولیشن تھی وہ مسلم عربس کی تھی. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ 1918 سے لے کے اور 1947 تک، تو یہ سارے عرصے کے اندر اس جو اسٹیٹ آف اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں، جی، اس کا نقشہ ڈیولپ کیا گیا. اور 14 مئی 1948 کو 1948 کو جی، یو این او نے مڈل ایسٹ کے اندر فلسطین کی سرزمین کے اوپر ایک ٹو نیشن تھیوری کے طور پہ، ٹو نیشن اسٹیٹ کے سولوشن کے طور پہ نیشن آف اسرائیل کو تسلیم کیا. اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا. جی. ٹھیک. جی. اچھا، جیسے اسرائیل کے یو این او نے جو فارمولا کے ٹو نیشن اسٹیٹ کا فارمولا ڈیولپ کیا اور اس کو منظور کیا، تو اس کے اندر تقریباً 55% جو ایریا تھا وہ اسرائیل کو دیا گیا. جی. جو کہ سیٹلمنٹ تھی ان جووش کی جو ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ سے، اور خاص طور سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا وہاں پہ، تو وہ مائیگریٹ کر کے وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے. جی. لیکن اسرائیل کی آزادی کے چند دن بعد ہی جو ہے، چند گھنٹوں بعد، یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر، جو اس وقت کے جو اس کے سراؤنڈنگ کنٹریز کی جو ممالک تھے، جس میں جارڈن تھے جو اسرائیل کے حصے میں شامل کر دیے گئے، بالکل. دوسرا جو ہمارا جو ایجپٹ تھا، ٹھیک ہے، اور جو آس پاس کے ملک تھے، وہ ان سب نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا اور اسرائیل سے کوشش کی کہ وہ علاقے چھین لیے جائیں جو کہ مینلی مسلم ڈومینیشن یا فلسطینین ایریاز تھی. لیکن اس جنگ کے اندر جو بہت اچانک مسلط کی گئی تھی آزادی کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر اندر، اسرائیل نے اس سے زیادہ بڑے علاقے کے اوپر، جس کو کہ وہ ایلوکیٹ کیا گیا تھا یو این او نے، اس سے زیادہ علاقوں کے اوپر، گولان کی جو پہاڑی جو شام کا علاقہ ہے، اسی طرح سے جو ہمارا غزہ کی جو ہے ویسٹ آف غزہ ہے وہ، اور جو اردن جو جارڈن کا علاقہ ہے، ایجپٹ کا علاقہ، اس پہ سب پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کو وہ کر لیا، پکا کر لیا. جی. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1967 کے اندر ایک دوبارہ جنگ ہوئی، اور وہ جنگ بھی جو ہے اسرائیل نے جو ہے نا بزور طاقت جو ہے اپنے جو ویسٹرن الائز کے ساتھ مل کے جیت لی. ایجپٹ، سیریا اور جارڈن کے خلاف لڑی گئی. بالکل. جی. ٹھیک ہے. جی. تو یہ جو اسرائیل جو موجودہ، اب اسرائیل ہے کیا؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو موجودہ سرزمین ہے، یا ایریا ہے جس کے اوپر کی لڑائی اور یا یہ جو جھگڑا چل رہا ہے دونوں کا، یعنی حماس کا یا اسلامک ملیٹنٹس کا یا اسرائیل کا یا جوش کا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو سرزمین ہے، جو یروشلم ہے، جس کو اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں، وہ ہولی لینڈ ہے. وہ تینوں جو مذاہب ہیں، جو مین مذاہب ہیں دنیا کے، ابراہیمنک جس کو ہم مذاہب کہتے ہیں، جودھزم، اسلام اور کرسچینٹی، ان تینوں کی جو ہے نا مقدس ترین سرزمین ہے. جی. جوش اس پہ اپنا قبضہ جتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری ہولی لینڈ ہے. کرسچنس اپنا قبضہ، جیسس کی پیدائش بھی اسی لینڈ کے اندر ہوئی ہے، اور پرافٹ محمد کا بھی جو اسلام ہے ہمارا، وہ بھی جو ہے نا اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو پہلی جو ہماری جو مسجد ہے جس کی طرف سارے مسلم جو ہیں دنیا میں نماز ادا کرتے ہیں، اس رخ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ وہ یروشلم کے اندر ہے. اور یہ تینوں جو ہے اس مذاہب کے جو لوگ ہیں وہیں سے ان کا جو ہے نا جو منبع یا گڑھ ہے. تو جووش اس پہ کلیم یہ کرتے ہیں، جووش سے مراد جووش نہیں بلکہ ان کی ایک ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن ہے جس کو زائنس
کہا کہتے جاتا ہیں ہے، جی صہیونی کہتے ہیں اردو میں، وہ اصل جھگڑا ان کے ساتھ ہے مسلم یا فلسطینیوں کا، کہ وہ جو زائنسٹ جو صہیونی نواز لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم وہاں پہ وہی ٹیمپل تعمیر کریں، یہ سرزمین 6000 سال سے ہماری ہے، یہ ریجن ہمارا ہے، ہم اس پہ جو نا طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کریں۔ لیکن مسلم میجورٹی کا جو یہ علاقہ تھا جس میں فلسطینی مسلم یا عرب مسلم رہا کرتے تھے، وہ اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر جب یو این او نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اسرائیل کو ہم فارم کر رہے ہیں یہاں پہ، تو اس پرٹیکولر اس ریجن کو خاص طور سے اگر وہ ہولی لینڈ قرار دے کے تینوں کے لیے اوپن کر دیتے تو شاید یہ اتنا جھگڑا نہیں بڑھتا۔ لیکن ظاہر ہے اب ایک مڈل ایسٹ کے اندر جویش اسٹیٹ کی موجودگی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک، اگر آپ سنکھیپ میں کریں تو یہ ایک نریشن ہے کہ یہ جھگڑا یا یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ تو اگین بات آ جاتی ہے زمین کے اوپر، لیکن زمین پہ کس کا قبضہ ہونا چاہیے یا کس کی زمین ہے اور کس نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور وہ لوگ اب اپنی زمین کے لیے واپس لڑ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ کچھ ورڈز اور کچھ جگہوں کے نام شکیل بھائی بہت آتے ہیں، غازہ اس میں سے ایک ہے۔ تو غازہ اسٹرپ کیا ہے، اگر آپ ہمارے لسنرز کو بتائیں غازہ اسٹرپ کو اتنا کیوں مہتوتا دی جاتی ہے؟ دیکھیے غزہ کے اوپر جو ہے یا غازہ کے اوپر جو ہے اس وقت جو حماس کا کنٹرول ہے۔ حماس جو ہے ایک ملیٹنٹ تنظیم ہے اچھا، جو فلسطینی اتھارٹی کی جو فلسطین کا موجودہ ایریا بٹ ہے، اس کو سراؤنڈ تو اسرائیلیز نے کیا ہوا ہے۔ نہیں اب اسرائیل، لیکن جو غزہ کا جو مین ایریا ہے اچھا اس کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے جی یا کونسل ہے، جی، اس کے اندر اکثریت حماس کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ جب فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا اور اس کے صدر محمود عباس کو پہلا بنایا گیا، جی تو جس کو ہم شارٹ میں فلسطینی اسٹیٹ کہتے ہیں، جی، تو اس میں جب الیکشن ہوئے 1996 کے اندر تو حماس نے اس کی جو اکثریتی جماعت بن کر وہ آئی۔ تو حماس بیسیکلی ایک جو جس کو کہیں کہ مسلم آئیڈیالوجیکل گروپ ہے جو اسرائیل کے خلاف سیاسی اور مذہبی محاذ پہ یہ لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ بنیادی طور پہ سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بنیادی فراہم کرتی ہے کہ دونوں گروپ خاص طور سے جویش زائنسٹ، جویش سے مراد ہم عام جویش کی بات نہیں کر رہے، جو پرٹیکولر جو جویش لابی جس کو کہا جاتا ہے زائنسٹ، وہ ایک جو جس طرح سے یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ حماس والے، اسی طرح سے ان کے زائنسٹ جو ہیں، لیکن ظاہر ان کا کنٹرول اسرائیلی گورنمنٹ کے اوپر ہے یا اسٹیٹ آف اسرائیل کے اوپر ہے۔ تو وہ جو ان کا جھگڑا اس طرح سے جو غزہ کی جو پٹی ہے یا غزہ اسٹرپ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے جو ہے اپنا ایجپٹ کے ساتھ جنگ لڑ کے جیتی تھی، اور اب جو بھی غزہ پہ کنٹرول ہے وہ حماس والوں کا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے، یعنی کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو اسرائیل اپنا کنٹرول اس کے اوپر چاہتا ہے۔ اسرائیل تو سارے ایریا پہ کنٹرول چاہتا ہے، لیکن غزہ پہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے۔ بالکل، کیونکہ اسرائیل نے جو موجودہ نیشن بنی ہوئی ہے یا اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ کوئی اس کا وجود نہیں تھا، یہ تو ان کو ایلوکیٹ کی گئی یو این او کی قرارداد کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ جوئش سیٹلز ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کا 100 سال پرانا خواب تھا زائنسٹ کا، کہ جو ایسٹرن یورپ سے شروع ہوا کہ جناب جو ہے نا ہماری جو ہے یہودیوں کی یا جوئش کی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہاں پہ جا کے وہ سیٹل ہو سکیں۔ تو وہ جو ہولی لینڈ ہے، یہ اگر ہٹلر نے ہولو کاسٹ کیا تھا یا ان کو کہا جاتا کہ 90 لاکھ تھے تو 60 لاکھ کے قریب جو ہے نا جوئش مارے، تو یہ اصولی طور پر تو اسٹیٹ بننا چاہیے تھا یورپ کے کسی علاقے کے اندر، لیکن کیونکہ یہاں پہ جو دو ٹیمپل ان کے بن کے گر چکے ہیں، اور یہ تیسرا ٹیمپل جو زائنسٹ بنانا چاہتے ہیں اپنا، وہ صرف یہی ہے کہ یہ ان کی ہولی لینڈ ہے، یہاں پہ ان کے جو پروفٹس پہلے آئے ان کی پروفیسی کے اندر، وہ سولومن تھے، ڈیوڈ تھے، یہ ان کی نیچرل سرزمین ہے، یہ اس کو کلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان اس کو کلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے کرسچن کلیم کرتے ہیں یہ کہ، لیکن اسرائیل کیونکہ طاقتور ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو ہے ہم جتنا ایریا قبضہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہو یا حماس کے پاس ہو یا کچھ اور ہو۔ اب ہم جب حماس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو اس میں بہت سارے ٹویسٹ آئے، یہ 1948 سے اور 2023 تک بہت سارے جو ہے ٹویسٹ آئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یاسر عرفات ایک زمانے میں لیڈر ہوا کرتے تھے، جی بالکل جی، ٹھیک ہے، تو یاسر عرفات جو تھے بیسیکلی اگر دیکھا جاتا تاریخی حقائق سے
تو جو حماس کو بھی پنپنے کے اندر خود اسرائیل نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کیوں کہ اسرائیل جس زمانے میں جب یہ 2 جنگیں ہوئیں، پہلی یعنی 1948 میں ایجپٹ نے، جارڈن نے اور دوسرے سیریا نے مل کے اٹیک کیا اسرائیل پہ اپنے قبضہ لینے کے لیے واپس علاقے، تو وہ اس میں ڈیفیٹ ان کو ہوئی. تو اس کے بعد ایک فلسطینین نیشنل موومنٹ شروع ہوئی. ٹھیک ہے، جو قوم پرست موومنٹ تھی وہ اس کے اندر جو جویش، کرسچنز اور آپ کا جو ہے جویش سب شامل تھے، مسلم شامل تھے. تو وہ یاسر عرفات کی PLO تھی، پیپل لبریشن، ٹھیک ہے، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن. تو انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا کہ نہیں، اب ہمارا جھگڑا جو ہے ہم اپنا مسئلہ خود حل کریں گے جو فلسطینین رہ رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے ایجپٹ کو، جارڈن کو اس مسئلے سے الگ کیا اور کہا کہ فلسطینینز کی جو ہے، خواہ اس کے اندر جویش ہوں، خواہ اس کے اندر مسلم ہوں، خواہ وہ کرسچنز ہوں، وہ نیشنلسٹ پارٹی تھی. جب اس نے عروج حاصل کیا 1967 کے بعد اور یاسر عرفات اس کے اندر جو ہے ان کے کی پرومیننٹ لیڈر بن کے ساری دنیا کے اندر جو ہے نمایاں ہوئے، اور پھر بہت ساری دنیا کے ملکوں نے PLO کو جو ہے نا ایک ڈیفیکٹیو آرگنائزیشن تسلیم کر کے فلسطینیوں کی نمائندہ تسلیم کیا اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. تو جب اسرائیلی گورنمنٹ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ کیونکہ یہ قوم پرست تحریک بن چکی ہے، نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے، تو اس کے توڑ کے لیے انہوں نے جو ہے ایک وہاں پہ شیخ احمد یاسین ہوا کرتے تھے، ان کو جو ہے نا وہ نہ صرف گرفتار ہوئے، بعد میں ان کو قیدیوں کے تبادلے کے بعد، اسرائیلی فوجیوں کے تبادلے کے بعد ان کو ریلیز کیا اور ان کو جو ہے نا PLO کے مقابلے میں سپورٹ کرنا شروع کیا، تاکہ یہ ایک مذہبی جب تنظیم بنے گی تو اس کو ہینڈل کرنا کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہوگا ایک نیشنلسٹ فلسطینین آرگنائزیشن کے. تو آہستہ آہستہ اس کے توڑ کے طور پہ جو ہے وہ کیا. PLO کا جو ایک دھڑا تھا، جو گروپ تھا، اس کا نام فتح تھا، اور وہ جو نا یہ ٹیررز یا یہ جو ہے جنگ آزادی کی جو تحریک تھی اس کو لیڈ کرتی تھی. اور PLO جو ہے نا سیاسی محاذ پہ دنیا کے اندر وہ جو ہے نا اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے کرتی. لیکن آہستہ آہستہ وہ PLO آلموسٹ ختم ہو کے وہ جو ہے حماس ایک ڈیولپ ہو گئی، اور اب حماس جو ہے بلا شرکت غیر جو ہے نا پورے اس ریجن میں نمائندہ تنظیم کے طور پہ موجود ہے. بہت سن کے عجیب لگتا ہے شکیل بھائی کہ کیا ایک شانتی سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ کتنا بڑا ایک مسئلہ پوری دنیا کے لیے بن چکا ہے. شکیل بھائی، اپنے پاس ٹائم کم ہے تو میں تھوڑا سا اور آپ سے جاننا چاہوں گا، 2 منٹ اگر آپ بتائیں، ویسٹ بینک کیا چیز ہے؟ اس کا بھی ذکر بہت ہوتا ہے، اور میرے خیال سے اگر ہم اس سمے میپ اٹھا کے دیکھیں اسرائیل کا، تو اس کے اندر پیلسٹائن کو دکھایا جاتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں، 4 کلومیٹر کا، 5 کلومیٹر کا، 10 کلومیٹر کا، اور پھر باقی سب جگہ اسرائیل کی ہے. یہ آپ تھوڑا سا بتا پائیں گے 2 یا 3 منٹ میں کہ کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھیں، اسرائیل کو تو گریٹر اسرائیل بنانے کا شوق تھا اور ہے، اور وہ ان کی پوری کوشش ہے. یہ جتنے جو علاقے جو فلسطین کے جو آج سے اگر 50 سال 100 سال پہلے کا نقشہ دیکھیں ہم، تو فلسطین ہمیشہ سے موجود تھا اس ریجن میں. ٹھیک ہے، وہ کنٹرول بائی عرب مسلمس. لیکن اسرائیل کو جب یہ قائم کیا گیا تو اسرائیل نے آس پاس کے سیفٹی پوائنٹ اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس سارے جو آس پاس کے علاقے تھے کہ وہ سب قبضہ کیے، سیٹلمنٹ کی وہاں پہ، اور جبری جو ہے انہوں نے اپنی انفورسمنٹ کی، اور جتنے علاقے وہ ان کا حق تھا کہ سیاسی طور پہ وہ جو ہے نا جو بارڈر وائز جو ہے نا ان کو سیکیور ہونا چاہیے تھا. تو جو ویسٹ کا علاقہ ہے یا غزہ کا علاقہ ہے، یہ اس بہت تھوڑا سا پورشن آپ غالباً شاید 8 یا 9% جو ہے نا فلسطینین اتھارٹی کے پاس ہے. لیکن اسرائیل کی تو پہلے دن سے یہ ہے خواہش کہ جو ہے نا پورے ریجن کے اندر اسلامک ملیٹنٹ کا خاتمہ ہو، اور تاکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو پچھلے کچھ اس سال کے شروع سے لے کے اب تک پچھلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں اسرائیل نے بڑی کوششیں کی. اور اس کا آغاز جب وہاں پہ امریکہ میں صدر تھے ٹرمپ، انہوں نے اس کی ڈپلومیسی کا آغاز کیا، تو اسرائیل نے ممکنہ کوشش کی کہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے اس کے اتحادی بن سکتے ہیں وہ بنائے جائے، اور جو ہے کم سے کم جنگ کا خطرات کو مول ختم کیا جائے. لیکن حماس کی شکل میں بہرحال یہ خطرہ موجود ہے، کیونکہ وہ فریڈم فائٹر ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری اسلامک آئیڈیالوجی، ہماری اسٹیٹ برقرار رہے. اور الٹیمیٹلی ہوا کیا ہے، اگر یہ حماس نے ان پہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے اس سے 4 گنا 6 گنا 1000 گنا بڑا حملہ کر کے عام لوگوں کو مار دیا. اب 5 7 8 ہزار بندوں کا
اتنے. یہ تو وہ اطلاعات ہیں جو اب تک پہنچی ہیں, اس کے علاوہ وہ اطلاعات ہی اور نہیں ہیں. آفیشیل ہے, ان آفیشیل کتنے ہیں یہ تو پتہ نہیں. کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ وہی ہم نے جیسے شروع میں بات کی کہ یہ جو جنگ ہے انسانی عالمیے میں جو نا یہ تبدیل ہو گئی ہے, جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور عام لوگ بے گھر ہو رہے ہیں آج ساری دنیا کے اندر. اس ایک غلطی سے یا ایک سمجھداری سے یا اگر معاملے کو فہمی کے بجائے جنگ جو ہے یہ دنیا پہ منڈلانے لگے. آج امریکہ نے بھی جو ہے کل بلکہ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اگر امریکی فورسز کے اوپر دنیا بھر میں کہیں بھی اٹیک ہوا تو ہم جو ہے نا اس اٹیک کو جو ہے نا نیست و نابود کریں گے. چائنا نے جو ہے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ اپنا رول پلے نہیں کرے اس جنگ کے اندر. اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا تو پھر ہم جو ہے دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو یہ جنگ کے بادل بہرحال منڈلا رہے ہیں. اسرائیل بھی اس کی شدت محسوس کر رہا ہے, لیکن ظاہر اسرائیل نے اپنے حصے کا تو کام کرنا ہے. اس نے تو جڑ سے اس ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے جو اس کے خیال میں وہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ اب حماس کا امتحان ہے یا حزب اللہ کا امتحان ہے یا جو اسلامک جہاد ایک اور چھوٹی سی تنظیم ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس ایران بیک بائی ایران, اور حزب اللہ کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے جو کہ لبنان کے اندر ایک بہت پاورفل فورس ہے. تو یہ جنگ کے بادل بالکل منڈلا رہے ہیں اور کسی بھی لمحے کوئی فلیش پوائنٹ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی ایک واقعہ ایسا دنیا میں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسری جنگ کا آغاز ہو جائے. شکیل بھائی, لاسٹ کے 2 منٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شروع میں آپ نے بتایا کہ برٹشرز اور UN نے مل کے یہ سب آغاز کیا. تو اگر ہم بات کریں, ہم اپنے ملکوں کی طرف جائیں, وہاں پر بھی برٹشرز کا راج رہا اور جاتے ہوئے وہ لوگ ایک ایسا مسئلہ چھوڑ گئے جو آج تک ہم سلجھا نہیں پا رہے ہیں اپنے 2 ملکوں کے بیچ میں, جو انڈیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم رول پلے کی بات کرتے ہیں UN کی, تو UN ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ سارے دنیا کے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے بنائی گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایسی آرگنائزیشن ہے جو بات چیت سے یہ سب سلجھا سکتی ہے. تو آپ کے حساب سے بیفور وی اینڈ ٹوڈیز پروگرام آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ UN کا آپ کے حساب سے کیا رول ہونا چاہیے؟ بالکل, سب سے پہلے تو دیکھیں UN کا رول یہ ہونا چاہیے بڑی طاقتوں کا کہ وہ پارشلٹی سے نکلیں, جانبداری سے نکلیں اور جنگ بند کروائیں. سب سے اس وقت جو کریٹیکل ایشو ہے وہ جنگ بندی ہے. بالکل, کہ سیز فائر ہو وہاں پہ تاکہ عام لوگ جو اس جنگ کا حصہ نہیں ہے وہ بچ سکیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں دونوں طرف کے عام لوگ ہی زیادہ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خواہ معصوم یہودی ہوں یا معصوم مسلم فلسطینی ہوں, وہ سب اس جنگ میں ایندھن بن چکے ہیں. بالکل. تو یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ UN کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فل فور جو ہے نا روکے اس جنگ کو, اور دنیا کی چائنا سے لے کے رشیا سے لے کے اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس میں اپنا رول پلیں کہ سب سے پہلے مرحلے میں جنگ بندی کرائیں, کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, سارے معاملات آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا, بات چیت سے ہو سکتے ہیں. بالکل. کینیڈا کا اس سمے کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں کینیڈا ہمیشہ سے اسرائیل کی سپورٹ میں کرتا ہے, خواہ کوئی بھی یہاں پہ گورنمنٹ ہو ویسٹ کی طرح, اور امریکہ کی جس لائن پہ امریکہ چل رہا ہوتا ہے کینیڈا بھی عام طور پہ اسی کو فالو کرتا ہے. اور کینیڈا کی کوئی سیاسی جماعت ہو سوائے NDP کے کہ جس نے کھل کے اس کی مذمت کی ہے, لیکن حکمراں جماعت وزیر اعظم ٹروڈو ہوں یا کنزرویٹو پارٹی کے پیئر پولیو, ان دونوں نے جو ہے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا آغاز حماس نے کیا ہے اور اس کی انہوں نے مذمت کی ہے. لیکن ہسٹوریکلی کینیڈا کی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ عام طور پہ اسرائیلی کو فیور کرتی ہے, اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ٹروڈو کے اوپر بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک اپریزر کے طور پہ جو ہے وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹس کی جو ہے جو حمایت ہے وہ عام فلسطینیوں کے لیے ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنا ہوتا ہے, اور وہ کسی آبادی یا کسی خاص فقہ یا کسی خاص گروپ کی نمائندگی نہیں کرتی, وہ اوور آل کینیڈین گورنمنٹ یا برٹش گورنمنٹ. اور لاتعداد لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کرنا چاہیے کہ یہ غلط پالیسی ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے. لیکن کیونکہ حماس نے آغاز کیا اس ملیٹنسی کا, تو ظاہر ہے اب اسرائیل جو ہے وہ کو سمپیتھائزر ساری دنیا میں مل گئیں گے, اور حماس کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ غلطی اس نے کی ہے, اس نے انویژن کی ہے وہاں پہ, اور جو ہے ہم اس کو جو ہے نا ٹیررسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں یا یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے. تو کینیڈا ہمیشہ سے جو ہے نا اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا ہے, خواہ ہارپر کی گورنمنٹ ہو, خواہ ٹروڈو کی یا اس سے پہلے جو بھی معاملات رہے ہوں. تو امریکہ اور کینیڈا آلموسٹ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا سنکھیپ اس سمے جو وار چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ. ہماری تو یہی پرارتھنا ہے اوپر والے سے اور ان سبھی طاقتوں سے کہ مل جل کر اس پرابلم کو سالو کریں, بات چیت سے سالو کریں, کیونکہ ہر ایک جنگ میں جو انسان
مرتا ہے وہ ایک عام جنتا ہے، عام جو ان کا نقصان ہوتا ہے ان کی جان و مال کا وہ ایک عام جنتا ہے، اور یہ سب مسئلے جو ہیں یہ سیاسی ہیں، اور سیاسی مسئلوں کو بات چیت سے سلجھانا چاہیے، نہ کہ جنگ سے، کیونکہ اگین جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے۔ شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے۔ بیفور وی اینڈ ٹوڈیز کیلگری فوکس، کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ؟ بس میرا تو پیغام سب یہی ہے، سندیشہ یہی ہے کہ دنیا میں امن امان ہو، اور معصوم انسانوں کی جانیں جو ہے نا سب سے ارزاں اس وقت۔ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہے جنگ جو ہے امن میں تبدیل ہو، اور جو بھی معاملات ہیں اس کے مذاکرات کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ عام جو لوگ ہیں، خواہ وہ عام یہودی ہوں، جویش ہوں، یا وہاں فلسطینین ہوں، یا وہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہوں، یا اور بھی کوئی مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، ان سب کی جو ہے نا ان کو امن کی آشا پہنچے۔ یہی اس کا ایک حل ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ جنگ بندی جلد سے جلد ہو۔ کیا بات ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور جو انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے وہ آپ ضرور گراسپ کریں گے، اور اس کو اچھی طرح سے انالائز کر کے اپنے دماغ میں یہ چلائیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ سے ودا لیتے ہیں، اور آشا کرتے ہیں کہ آپ سب مست رہیں گے، ویست رہیں گے، اور سوستھ رہیں گے۔ دیکھتے رہیے پنجابی نیشنل ٹیلی ویژن، امید آپ کی، کوشش ہماری۔ تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر۔